हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली और काला नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज एक दफ़ा फिर हमें यह मौका बख्शा है कि आज एक दफ़ा फिर हम उसकी पाक हज़ूरी में जमा हूँ और खूब हमने उसकी हमदो सना की है, उसकी इबादत रियाजत की है और अब वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदा की जिंदा मौसर आवाज़ को हम सुने। आज का बड़ा ही खूबसूरत बाबरकत यूनिक और मालूमाती सरमन है। मैं ईमान रखता हूँ कि आज के पाक कलाम के वसीला से हम बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे और बरकत पाएंगे। आज का हमारा मौजू है अज़दवाजी जिंदगी। यूं तो मेरा यकीन है कि आपने बहुत सारे खादमीन की ज़बानी इस मौजू पे बहुत दफ़ा खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम सीखा होगा, जिसमें हमने मियाँ बीवी के किरदार, मियाँ बीवी का रोल, वफादारी और मोहब्बत की बातें, बाबरकत बातें हमने सुनी होंगी। लेकिन आज हम थोड़ा हट के इस पे सीखने की कोशिश करेंगे। आज हम सीखेंगे कि रिश्ता ढूंढने से लेकर शादी तक यानी निकाह तक जो भी रसूमात या एक्टिविटीज हम करते हैं, क्या वो कलाम के मुताबिक हैं या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हमें उनसे अवॉइड करना है, परहेज करना है। इसी तरह ये भी बताता चलो कि ये बड़ा बाबरकत है कि हमारा YouTube चैनल जो पास्टर शहजाद नईम के नाम से है, ये तमाम मैसेजेस आप YouTube पे भी देख सकते हैं। आप सबसे इल्तमास है कि आप जरूर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बहुत सारी जिंदगियों के लिए बरकत का वसीला बने, क्योंकि ये हमारे हम सब की ये जिम्मेदारी है। ये हम सब को खुदा ने ये टास्क दिया है कि अंजील की बिशारत करो और पूरी दुनिया में अंजील की मनादी करो, बिशारत दो, यीशु नाम को मशहूर करो, फैलाओ। और ये बड़ा जबरदस्त रोल है कि आप इस जो बड़े जबरदस्त काम का हिस्सा बन सकते हैं, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, ताकि ये खुदा का पाक कलाम जो है ये पूरी दुनिया में दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और वो लोग भी इस पाक कलाम से बरकत पाएं और फैज़याब हो सकें। टुडे इज द टॉपिक ऑफ मैरिज लाइफ, all stages engagement to marriage according to Bible। मेरे साथ निकालें खुदा उनका जिंदगी बख्श पाक कलाम, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 19वां बाब, उसकी 4थी आयत से लेकर 6ठी आयत तक। पाक कलाम में यूं मरकूम है, और उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जैसे मैंने अभी जिक्र किया है कि आज अज़दवाजी जिंदगी पे हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से बड़ी ही मालूमाती बातें हम सीखेंगे। शादी तख्लीक का एक अमर है। शादी का मतलब खुशी और शादमानी है। शादी का मतलब मर्द और औरत का शरीयत के मुताबिक एक हो जाना है।
شادی گہری آشنائی کے شعور کے تحت شخصیتوں کا ایک اختلاط ہے جو ایک مرد اور عورت کے باہمی رضامندی سے وجود میں آتا ہے. پھر یہ مسلسل پروان چڑھتا ہے اور ایک ایسی تاحیات رفاقت میں تکمیل پذیر ہوتا ہے جو باہمی محبت اور وفاداری پر استوار کی جاتی ہے. شادی ایک سماجی انتظام بھی ہے جسے الہی شریعت اور سماج کے قوانین اور رسم و رواج کے پابند رہنا ہوتا ہے. خالق کل نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا اور اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا. اس لیے دونوں شخصیتیں ایک دوسرے کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہیں. شادی کا مقصد. پیدائش دوسرا باب اس کی 24ویں آیت کے مطابق شادی کا مقصد اعلیٰ افزائش نسل ہی نہیں ہے بلکہ باہمی اختلاط ہے، یعنی ایک تن ہونا ہے، ایک جسم ہونا ہے. اسی طرح افسیوں 5واں باب اس کی 25ویں آیت سے 33ویں آیت کے مطابق خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے یا خداوند کے زندہ بخش بابرکت کلام سے ہم شادی کے مقاصد، ازدواجی زندگی کے اصول، بیوی کا کردار اور ذمہ داریاں سیکھتے ہیں. شادی کا مقصد زندگی کا ساتھی ہے، دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اس لیے میں اس کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا. شادی کا مقصد یہ بھی تھا کہ آدمی ناپاکی کی طرف مائل نہ ہو. مرتبہ یا مقام. پرانے عہد نامہ کے مطابق بیوی کی مساوی حیثیت ہے، یعنی مرد کے برابر مقام ہے، رتبہ ہے اور ویلیو ہے. اور اس بات کا تعین تخلیق کے وقت ہی کر دیا گیا تھا. لیکن اس کے برعکس چونکہ نافرمانی کے گناہ میں عورت نے پہل کی تھی، اس لیے عورت کو مرد کے تابع رہنے کی سزا دی گئی. اسی طرح نئے عہد نامہ میں بھی اس تصور کو معمولی ترمیم کے ساتھ قائم رکھا گیا. افسیوں 5واں باب اور پہلا کرنتھیوں اس کا 7واں باب اس کی 2 آیت میں مرد اور عورت کی کامل یگانگت اور مساوی رتبہ کا سبق دیا گیا ہے. آگے بڑھیں گے. شادی کے رسم و رواج اور مراحل. یوں تو رشتہ ڈھونڈنے یا پسند کرنے سے لے کر شادی تک بہت سارے مراحل ہیں، لیکن عام طور پر شادی کے 2 اہم مرحلے بہت اہم اور ضروری ہیں. وہ ہے منگنی اور نکاح. بعض دفعہ لڑکے اور لڑکی کے والدین بچپن ہی سے یہ طے کر لیتے تھے کہ ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو پھر ان کی آپس میں انگیجمنٹ کریں گے یا منگنیاں کریں گے. تو جیسے ہی وہ بڑے ہوتے ان کا رشتہ طے کیا جاتا اور یوں ان کو ایک دوسرے کا منگیتر قرار دیا جاتا. پرانے عہد نامہ میں منگنی اتنی ہی پکی تھی یا پختہ تھی جتنی کہ شادی. پیدائش 29واں باب اس کی 21ویں آیت میں مرقوم ہے کہ بعض دفعہ منگیتر کو بیوی کہا گیا ہے، اسی لیے اس منگیتر کو یعنی اپنے ہونے والے شوہر کا
تابعدار اور وفادار رہنے کا پابند کیا جاتا۔ منگنی ختم کرنے یا توڑنے کے بارے میں کیا رسومات تھیں اس وقت؟ منگنی ٹوٹنے کے متعلق بائبل میں کوئی قوانین درج نہیں ہیں، تاہم اگر لڑکا منگنی توڑتا تو لڑکی کا باپ جو ہے لڑکے کے دیے ہوئے تمام تحائف اور تمام گفٹس اور دیے ہوئی جو رقوم تھی ان کو رکھ سکتا تھا، ضبط کر سکتا تھا۔ اسی طرح اگر لڑکی کا باپ اپنا ارادہ تبدیل کر لیتا تو لڑکی کے باپ کو لڑکے کے دیے ہوئے تمام تحائف اور گفٹس اور دیگر جو چیزیں تھی، قیمتی جو لباس اور دیگر ایکسیسریز تھیں، ان کا دگنا واپس کرنے کا پابند کیا جاتا۔ انتخاب عام طور پر والدین یا ان کے مقرر کردہ جو شخص ہوتا تھا، یا والدین کرتے تھے یہ کام، یا ان کا کوئی بھی کسی فیملی میں، خاندان میں سے وہ کسی فرد کو اس بات کے لیے مقرر کر دیتے تھے کہ وہ ہمارے لڑکے یا ہماری لڑکی کے لیے رشتہ ڈھونڈے، اور وہی شادی کے سارے انتظامات بھی کرتے تھے۔ ہاجرہ نے خود اسماعیل کے لیے بیوی چنی، پیدائش 21واں باب اس کی 21ویں آیت۔ ابراہیم نے اسحاق کے لیے اپنے نوکر کو اس بات کے لیے مخصوص کیا کہ وہ میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی تلاش کرنے کے لیے جائے۔ پیدائش 24واں باب اس کی پہلی 12 آیات میں یہ واقعہ مرقوم ہے۔ یہودا نے خود اپنے بیٹے عید کے لیے اس کی بیوی تمر ڈھونڈی، پیدائش 38واں باب اس کی 6 آیت۔ اور کلام مقدس میں ہمیں بہت ساری ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ جب لڑکے نے خود اپنی مرضی سے شادی کی اور والدین نے ان کے اس شادی کے ساری جو رسومات ہیں ان کو سر انجام دیا یا شادی کا انتظام کیا، جیسے سمسون نے ایسا کیا، اور اسی طرح اسو نے والدین کی رضامندی کے بغیر شادی کی۔ پیدائش 26واں باب اس کی 34ویں اور 35ویں آیت۔ رضامندی، لڑکی سے اس کی رضامندی پوچھی جاتی تھی جب بھی کسی لڑکی کی شادی کی بات کی جاتی یا اس کی شادی کرنا والدین چاہتے تھے تو وہ اس بات کے پابند تھے کہ وہ لڑکی سے اس بات کا اظہار کرے کہ ہم آپ کی شادی کرنے جا رہے ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی سے رضامندی پوچھی جاتی تھی۔ پیدائش 24واں باب اس کی 57ویں اور 58ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں مرقوم ہے، انہوں نے ربکا کو بلا کر اس سے پوچھا، کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی؟ اس نے کہا، جاؤں گی۔ اگر لڑکی سے اجازت نہ لی جاتی تو یہ اس پر جبر تھا، نہ کہ اس کی شادی، لہذا لڑکی سے شادی کی اجازت لینا شادی میں مقدم بات ہے۔ تحائف اور انعامات کا تبادلہ، کلام مقدس میں حق مہر اور جہیز کی بات درج ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ حق مہر عربی زبان کا لفظ ہے جس سے وہ روپیہ یا وہ پراپرٹی مراد ہے جو نکاح کے وقت لڑکے کے لیے لڑکی کو دینا لازم یا مقرر تھا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ لڑکی کی قیمت ہے، یا بعض علماء نے اس کو لڑکی کی قیمت تصور کیا ہے، لیکن یہ رقم اس بات کی ضمانت تھی کہ مرد یعنی لڑکا بغیر سوچے سمجھے لڑکی کو طلاق نہ دے۔ استثناء 22واں باب اس کی 28ویں اور 29ویں آیت میں مرقوم ہے، اور اسی کے مطابق حق مہر کی جو رقم تھی وہ اوسطاً 50 مسکال مقرر کی گئی تھی۔ آگے بڑھوں گا۔ جہیز، جہیز کے لیے عربی
لفظ جو ہے شلوخیم استعمال ہوا ہے، جس کے بنیادی معنی ہے بھیجنا یا الوداع کرنا۔ جہیز کہاں سے سٹارٹ ہوا اور یہ کب اس کا واقعہ ابھی ہم وہ دیکھتے ہیں۔ یہ وہ سامان ہے جو دلہن کو والدین کی طرف سے شادی پر دیا جاتا ہے۔ لفظ جہیز بائبل مقدس کے پروٹیسٹنٹ اردو ترجمے میں صرف اس وقت استعمال ہوا جب فرعون بادشاہ نے اپنی بیٹی جو سلیمان بادشاہ کے ساتھ بیاہی گئی تھی جزر شہر جہیز میں دیا تھا، یا جزر شہر جہیز کے طور پر اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ پہلا سلاطین اس کا 9واں باب اس کی 10ویں آیت میں یہ بات مرقوم ہے۔ اسی طرح یعقوب اور لیا کی بیٹی دینا کے ساتھ جب سکیم نے زبردستی کی، زیادتی کی یا غیر اخلاقی حرکات کی، تو سکیم نے لڑکی کے باپ یعنی یعقوب کے پاس جا کر اور اس کے بھائیوں کے پاس جا کر کہا کہ مجھ پر تمہارے کرم کی نظر ہو جائے تو میں تمہارے کہنے کے مطابق جتنا تم حق مہر اور جہیز مانگو گے میں تم کو دوں گا، لیکن اس کی شادی جو ہے میرے ساتھ کر دو یا میرے ساتھ بیاہ دو۔ پیدائش 34واں باب اس کی 12ویں آیت میں یہ بات مرقوم ہے۔ دلہے کی طرف سے دلہن کو تحفے تحائف دینا۔ دلہا کا دلہن کو تحائف دینا اور قیمتی زیورات سے آراستہ کرنا بھی کلام کے مطابق ہے اور یہ رسومات ادا کی جاتی رہی ہیں۔ دلہا دلہن کے لیے زیورات اور لباس بیچتا تھا، اور نہ صرف وہ دلہن کے لیے بیچتا بلکہ دلہن کے جو والدین ہیں اور بہن بھائی ہیں، دیگر جو ان کی فیملیز کے ممبرز ہیں، ان کے لیے بھی فرض تھا کہ دلہا تحفے تحائف دے یا لباس خرید کر دے۔ پیدائش 24واں باب اس کی 53ویں آیت کے مطابق یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ وہ میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی ڈھونڈ کر لائے، تو وہ بیتویل کے گھر میں یہ پہنچا اور بات چیت کرنے کے بعد جب یہ بات ایکسپٹ ہو گئی تو نوکر نے کیا کیا، چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربکا کو دیے، اور اسی طرح اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دیں۔ ہم یہ بات بھی سیکھیں گے کہ دلہن جو ہے اس کا جو ہم بہت زیادہ قیمتی ڈریسز خریدتے ہیں، قیمتی دلہن کے جو ہم ڈریسز لیتے ہیں اور بڑا ہم شادی کے وقت، یہ ہمارے لیے بڑی ایسی ایک سمجھ لیں کہ بڑی قیمتی ایک رسم ہے کہ ہم لڑکی کے لیے بڑے زبردست اور مہنگے اور چمکیلے ڈریسز خریدتے ہیں۔ یہ پاک کلام میں مرقوم ہے، زبور 45واں اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کے مطابق دلہن کے لباس پر سونے چاندی کے تاروں کا کام اور کپڑوں پر خوبصورت کشیدہ کاری ہوتی تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس رسم کو ادا کرتے ہیں۔ اور اس وقت جب دلہن کی شادی ہوتی تھی اور دلہن جو ہوتی تھی کہ وہ نقاب کرتی تھی یا برقع اوڑھتی تھی یا اپنے منہ کے آگے جو دوپٹہ یا سکارف اوڑھتی تھی، یہ شاید یہی وجہ تھی کہ یعقوب نے شادی کے وقت لیا کو نہ پہچانا۔ اسی طرح جہاں ہم دلہن کی بات کر رہے ہیں، ہم دلہا کی بھی بات کریں گے۔
کہ یہ بھی کلام کے مطابق ہے کہ جب دلہا اچھے سے اچھے ڈریس خریدتا ہے، پہنتا ہے اور سہرا لگاتا ہے، یہ عیسائیہ 61واں باب اس کی 10ویں آیت میں یہ مرقوم ہے کہ دلہن کی طرح دلہا بھی اچھا اور خوبصورت لباس پہنتا اور سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا تھا۔ برات قضات 14واں باب اس کی 11ویں آیت کے مطابق دلہا کے ساتھ اس کے رفیقوں کی جماعت ہوتی تھی، جسے نئے عہد نامہ نے براتی کہا ہے، یا نئے عہد نامہ میں ان رفیقوں کے لیے، اس جماعت کے لیے براتی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پیدائش 29واں باب اس کی 22ویں آیت اور قضات 14واں باب کے مطابق شادی کے دن شام کے وقت دلہا اور اس کے ساتھی، اس کے رفیق جلوس کی صورت میں باجے بجاتے ہوئے، ناچتے گاتے ہوئے دلہن کے گھر جاتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج جب برات آتی ہے یا جاتی ہے تو بڑا ڈول بجائے جاتے ہیں، ناچا جاتا ہے اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور پھر پاک کلام میں مرقوم ہے کہ اس وقت دلہن والوں کی طرف سے ضیافت ہوتی تھی اور کھانے کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ آخری بات، نکاح، جو اس شادی کا سب سے پختہ اور اہم مرحلہ ہے۔ یہ عہد و پیمان کی ایک رسم ہے۔ مسیحی شادی کا ایک امتیازی پہلو یہ بھی ہے کہ دلہا اور دلہن باہم خدا کے ساتھ ایک عہد باندھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ حزقیل 16واں باب اس کی 8ویں آیت، انسان دوسرا باب اس کی 17ویں آیت، ملاکی دوسرا باب اس کی 14ویں آیت میں یہ واقعہ مرقوم ہے یا اس بات کا اندراج ہے۔ ان تین حوالہ جات کے مطابق دلہا دلہن اپنے والدین کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے اور ایک رشتہ داروں کے سامنے، خدا کے ساتھ اور خدا کے سامنے اس بات کا عہد کرتے تھے، اقرار کرتے تھے کہ اب وہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے اور دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور وفاداری سے پیش آئیں گے۔ شادی کا دورانیہ، آج کل کے دور میں جب شادی ہوتی ہے تو اب دیکھا جاتا ہے کہ پورا ویک لگ جاتا ہے اور بہت ساری رسومات ہوتی ہیں، جس میں مہندی ہے، مائیوں ہے اور دیگر ولیمہ ہے، برات ہے۔ لیکن کلام کے مطابق پرانے عہد نامہ میں کم از کم 2 ہفتے لگ جاتے تھے اس شادی کی کلوزنگ میں۔ پیدائش 29واں باب اس کی 27ویں آیت، قضات 14واں باب اس کی 12ویں آیت۔ شادی کی تقریب کم از کم 2 ہفتے تک جاری رہتی تھی اور ان دنوں میں دونوں خاندانوں کے درمیان خوب رنگ رلیاں، گانے بجانے، ناچنے اور ہنسی مذاق کی محفلیں ہوتی تھیں، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہم دونوں خاندان، جب شادی کی بات ہو جاتی ہے تو پھر ڈھولک بجایا جاتا ہے اور دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن یہ پرانے عہد نامہ میں سب کچھ کیا جاتا تھا جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، تمیز اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، جھکتے کرتے تھے اور ناچتے تھے اور گاتے تھے اور خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ غزل الغزلات کی کتاب ان گیتوں کا مجموعہ ہے جو شادی کے وقت گائے جاتے تھے۔
اور اس پوری جو شادی کے جو ڈیز ہوتے تھے ان دنوں میں دلہا اور دلہن کو ان تقریبات اور ان دنوں میں بادشاہ اور ملکہ کہہ کر پکارا جاتا تھا. سو آج کے کلام میں ہم نے سیکھا ہے بڑے جو انفارمیٹک باتیں ہم نے سیکھی ہیں اور جانی ہیں کہ رشتہ ڈھونڈنے سے شادی تک جتنی بھی رسومات اور تقریبات جو ہم کرتے ہیں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یہ پرانے عہد نامہ میں ادا کی جاتی رہی ہیں. جو کام اور جو رسمیں اس سے ہٹ کر ہم کرتے ہیں جو کلام کے مطابق نہیں ہیں ہمیں ان سے اوائڈ کرنا ہے اور ان سے پرہیز کرنا ہے. جو ہم نے خود سے اپنے سے یا اس معاشرہ نے جنم لی ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے بہت زیادہ باتیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے کہ کلام کے مطابق ہے یہ ہم ادا کرتے ہیں اچھا ہے. لیکن بہت زیادہ باتیں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو جب ہم شادی بیاہ میں سر انجام دیتے ہیں لیکن وہ کلام کے مطابق نہیں ہوتی ہیں ہمیں ان سے اوائڈ کرنا ہے اور پرہیز کرنا ہے. یہ بڑا ہی مبارک رشتہ ہے. جتنے اس رشتے میں منسلک ہو چکے ہیں میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جتنے اس رشتے میں منسلک جا رہے ہیں یہ بہت جلد ہوں گے آپ سب کے لیے ڈھیروں برکات کی دعا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. اور آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب سے اپیل کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بڑی بابرکت بات ہے کہ آپ اس میسج کو لائک کریں شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ خدا کا پاک کلام ہے یہ زیادہ سے زیادہ پوری دنیا میں سپریڈ ہو پھیلے لوگ سیکھیں اور برکت پائیں. اور اسی طرح جو یوٹیوب چینل ہے جو پاسٹر شہزاد نعیم کے نام سے ہے آپ اس کو بھی سرچ کر سکتے ہیں. یہ تمام میسیجز آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بہت ساری زندگیوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے. یہ بہت زبردست اور مقدم بات ہے تاکہ ہم اس اپنا جو مسیح کی نام کو سپریڈ کرنے میں یسوع نام کو مشہور کرنے میں انجیل کی بشارت دینے میں اپنا رول ادا کریں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.